बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के 778वें सालाना उर्स मुबारक की तकारीब के सिलसिले में सजे इस खूबसूरत प्रोग्राम फैज़ फरीद के साथ दियार फरीद से आपका मीज़बान सफदर अली मोहसिन ARYQ TV पर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन मुकर्रम, जिन नफूसे कुदसिया का जिक्र खैर आज हमारा मौजूए सखुन है, ये वो मुबारक वजूद थे जिनके कुलूबो अरवाह हर किस्म की कसाफतों और अलाइशों से पाक थे। ये वो मुंतखब हस्तियां हैं जो ज़ाहिरी और बातनी उलूम से मालामाल थीं। उनकी ज़ुबान में असर, लहजे में शाइस्तगी और शख्सियत में बेहद वकार पाया जाता था। उनके किरदार का हर पहलू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एतबार से रोशन रखा था। नाज़रीन, सोचने की बात यह है कि आज साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, ये तेज़ रफ्तार कम्युनिकेशन का दौर कहलाता है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि तबलीग दीन के जो हौसला अफजा नताइज हम तवक्को करते हैं, उसके यकीनन सारे के सारे हम अभी तक मुंतज़िर हैं। लेकिन ज़रा चश्मे तसव्वुर से चंद सदियाँ पीछे जाइए और गौर कीजिए कि जब ऐसी कोई सहूलत मौजूद नहीं थी, कम्युनिकेशन का इस तरह का आजकल की सहूलतों वाला वजूद ही नहीं था, फिर भी इन बोरिया नशीनों और इन खिरका पोशों के किरदार और तर्ज अमल का हर नक्श आज के दिन तक जिंदा है। उनका काम जिंदा है, उनका किरदार जिंदा है, उनकी गुफ्तार जिंदा है और उनकी तबलीग के असरात आज भी हमें पूरी जिंदगी के साथ हर तरफ नजर आते हैं। जो कारनामे उन्होंने अपने किरदार के जरिए सर अंजाम दिए, अपने तर्ज अमल के जरिए अंजाम दिए, अक्ल उनकी वजह से आज भी वर्ताए हैरत में मुब्तला है। आखिर इसकी वजह क्या है? यही वजह आज हम जानेंगे अपने प्रोग्राम के उन्वान और मौजू के जरिए। हमारे आज का फैज़ फरीद का उन्वान है सूफिया का तर्ज अमल। इंशाअल्लाह गुफ्तगू के जरिए आज ये उक़दा खुलेगा और हम इंशाअल्लाह इसके बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। आइए बढ़ते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तरफ। आज की इस नशिस्त में हमें शरफ़याब किया है खानकाही निज़ाम के एक बड़े मोतबर, मुनफरिद और ख़ूबसूरत शख्सियत ने, ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया हज़रत मोहम्मद यार फरीदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह गढ़ी शरीफ, हमारे मखदूम व मोहतरम जनाब ख्वाजा साईं ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम साईं खैर मकदम और आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। आज की नशिस्त में हमारे दूसरे मेहमान कल की नशिस्त में भी बहुत कीमती मोती नाजरीन की समाअतों की सपुर्द किए थे, बहुत कुछ सीखा था अर्ज़ वतन के इस नौजवान स्कॉलर से हमने। मेरी मुराद है मोहतरम हाफिज़ इरफानुल्लाह सैफी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज़ साहब खुश आमदेद। जज़ाकल्लाह। और मेरे तीसरे मेहमान अर्ज़ वतन के मारूफ तालीम और तदरीस के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमा वक्त इल्म की खैरात बांटते नजर आते हैं, जनाब डॉक्टर सईद अहमद सईदी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब शुक्रिया भी और खुश आमदेद भी। आपका शुक्रिया जी। सलामत। आज के चौथे मेहमान अर्ज़ वतन के मुमताज़ मोहतरम सना खान रसूल ARYQ TV की स्क्रीन के जरिए पूरी दुनिया में शोहरत पाने वाले, आलमी शोहरत याफ्ता, बासलाहियत जिंदगी बरी आवाज के हामिल जनाब हाफिज आबिद हुसैन चिश्ती। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आबिद भाई आपका खैर मकदम भी है और मेरी ख्वाहिश भी है कि कलाम से, क्योंकि तरावत भी मिलती है, माहौल का आगाज बड़ा शानदार होता है, तो कलाम से जिक्र रिसालत में आपसे आगाज कीजिए। तरस रहे हैं मेरे नैन या रसूल अल्लाह, तरस रहे हैं मेरे नैन या रसूल अल्लाह, तरस रहे तरस रहे हैं मेरे नैन या रसूल अल्लाह, देखा
دو پھر مجھے حرمین یا رسول اللہ دکھا دو پھر مجھے حرمین یا رسول اللہ ترس رہے ہیں یہی سہارا ہے مجھ جیسے بے سہاروں کا تمہارا نام میرا چین یا رسول اللہ تمہارا نام میرا چین یا رسول اللہ ترس رہے ہیں بلا ہی لیجئے صدقہ لی کے لالوں کا میں آ کے چوم لوں قدمین یا رسول اللہ میں آ کے چوم لوں قدمین یا رسول اللہ ترس رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت بڑی زندگی بری حاضری جناب حافظ عابد حسین چشتی صاحب نے پیش کی. جناب حنیف نازش قادری کا کلام پیش کرنے کی سعادت پائی. ناظرین صوفیاء کا طرز عمل ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہے. گفتگو کا آغاز کریں گے خواجہ سائیں سے اور مجھے امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح بڑے مختلف اور خوبصورت اور گران قدر موتی ان کی گفتگو کی صورت میں ہمیں نصیب ہوں گے. خواجہ سائیں سوال سے پہلے ایک روایت اختصار سے میں پیش کرنا چاہوں گا. ایک مرتبہ دوران مجلس حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بایزید بستامی رضی اللہ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ انہوں نے 70 سال تک عبادت کی. ایک دن غیب سے آواز آئی کہ اے بایزید تیرے پاس ابھی تک دنیاوی آلائش موجود ہے. انہوں نے دیکھ بھال کی تو ان کی پوستین سے ایک کوزہ برآمد ہو گیا. انہوں نے وہ کوزہ پکڑا اور پھینک دیا تو پھر جا کر وہ اس مقام تک پہنچے جو اللہ رب العزت نے ان کے لیے رکھا تھا. یہ بیان کر کے بابا صاحب فرمانے لگے کہ بایزید تو ایک کوزہ کی وجہ سے باریاب نہ ہو سکے, لوگ جو دنیا میں اس قدر منہمک ہیں وہ کیسے اللہ کی بارگاہ میں باریاب ہوں گے. ہم سمجھنا یہ چاہتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی کا کیا ایک کوزہ ان کے مقام کی راہ میں خواجہ سائیں حائل ہو گیا, رکاوٹ بن گیا, یہ عقدہ کیسے کھلے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب محسن صاحب. صوفیاء کے طرز عمل پہ آج کی آپ کی یہ گفتگو ہے. بالکل. اور طرز عمل صوفیاء کا دو طرح سے ہوتا ہے. ارشاد ہو. ایک وہ طرز عمل ہے جو خالق کے ساتھ ہے, بہت اچھا ہے. ایک وہ طرز عمل ہے جو مخلوق کے ساتھ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دونوں کے اپنے اپنے معیار ہیں. بالکل صحیح. پھر جو خالق کے ساتھ ان کا طرز عمل ہے اس میں ایک ہر شخص کا اپنا الگ الگ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے اس ذات کے ساتھ. سبحان اللہ, کیا اچھا ہے. ہر شخصیت کا معاہدہ الگ ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ جس سٹیج پہ ہے اسی طرح کا اس سے معاہدہ ہوگا. اللہ اکبر. تو جو مقام بلند ہوتا ہے پابندیاں اتنی زیادہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو جس مقام پہ فائز تھے وہ مقام تھا کہ صبر نال جالی کہ کیتی نہ گالی اتھا ماں سے تولے تلیں دے محمد. اللہ اکبر. وہاں ماں سے تولے جہاں تولے جاتے ہوں تو اس مقام پہ چھوٹی چھوٹی بات جو ہماری نزدیک چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس بارگاہ میں وہ چیزیں بڑی ہوتی ہیں. اللہ. تو توکل کا جو ان کا معیار ہوتا ہے وہ ہمارے لیے نہیں ہے. بالکل صحیح. وہ ان کے لیے ہے.
جن کا اس ذات کے ساتھ معاہدہ ایسا ہوا ہے کہ وہ جس مقام پہ فائز ہیں ان کے جو ہیں قواعد و ضوابط وہ اور ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے ہر ایک کے لیے یہ بات نہیں ہے، وہ جس مقام پہ ہوتے ہیں اسی مقام پہ. اللہ اکبر. حافظ صاحب قبلہ، جس طرح پہلی میں نے ایک روایت حضرت بابا صاحب کی بیان کی اور بابا صاحب کے فرمان کے کیا کہنے اور جن بزرگوں کے بارے میں وہ ارشاد فرما رہے ہیں ان کے مقام و مرتبے کے کیا کہنے، جس طرح خواجہ صاحب نے ایک لفظ استعمال فرمایا کہ اس طرح کی جتنی شخصیات ہیں ان کا خالق کے ساتھ معاہدہ، ایگریمنٹ اور خالق کے ساتھ اپنے جو پابندیاں ہیں وعدوں کی وہ بالکل مختلف ہیں. میں چاہتا ہوں اس کی کچھ صراحت اور فرما دی جائے تاکہ اور آسان ہو جائے ہمارے ناظرین کے لیے سمجھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. بزرگ فرماتے ہیں کہ لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں. صحیح. ایک عوام ہوتے ہیں، ایک خواص ہوتے ہیں اور ایک اخص الخواص ہوتے ہیں. اللہ اکبر. عوام کے لیے عام ظاہری طور پر جو اوامر و نواہی ہوتے ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اور وہ ان پر عمل کریں تو ان کی کامیابی ہے. جو خواص ہوتے ہیں ان کے لیے پھر قیودات تھوڑی سی اور ہو جاتی ہیں. اچھا. اور جو اخص الاخواص ہوتے ہیں، اخص الخواص ان کے لیے مزید یعنی خاصوں میں سے بھی خاص اور زیادہ خاص. بالکل ٹھیک. اس میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. ارشاد فرماتے ہیں جیسے 100 روپیہ ہے، اس میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ، یہ عوام کی زکوٰۃ ہے. بالکل. عوام زکوٰۃ ادا کرے، یہی حکم ہے، زکوٰۃ ادا کرے. تو 100 روپے میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ ادا کرے تو زکوٰۃ ہو گئی. بالکل ٹھیک. جو خاص لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 2.5 روپے ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، باقی 97.5 جو اللہ کے راستے میں دے. اللہ اکبر. اور جو اخص الخواص ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے راہ میں ہم قربان کر دیتے ہیں، ہمیں کچھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اسی طرح کی صورتحال ہوتی ہے. اور بڑا معروف صوفیہ کے ہاں مقولہ ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین. ابرار یعنی جو نیکوکار لوگ ہیں ان کے ہاں جو چیز نیکیاں شمار ہوتی ہیں، مقربین کے ہاں وہ گناہ شمار ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی یہ لیول ہے جس طرح قبلہ خواجہ صاحب نے فرمایا، بالکل بحق فرمایا. اسی طرح جس طرح لیول بڑھتا جاتا ہے اسی طرح اس کے لوازمات بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ان کی قیودات بڑھتی چلی جاتی ہیں، حدود اور تقاضے بڑھتے چلے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو بالکل عوام کے لیے عام چیزیں ہیں اور پھر اس طرح جو ہے وہ معاملات آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. پھر ہم صوفیہ کے ہاں دیکھیں کہ صوفیہ مختلف طرز کے ہمیں صوفیہ نظر آتے ہیں. کچھ صوفیہ ہیں جن کا تعلق عوام کے ساتھ بہت زیادہ ہے، انہوں نے اپنی زندگی کو ظاہری طور پر بہت سادہ رکھا ہوا ہے جو عوام کے ساتھ ریلیٹ ہے. بالکل ٹھیک. کچھ لوگ ایسے ہیں جو خفیہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں، پوشیدہ لوگ ہیں، وہ نظر بھی نہیں آتے لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں. کچھ جذب کی اس کیفیت میں پہنچ جاتے ہیں، کچھ سالک مجذوب ہوتے ہیں، کچھ مجذوب سالک ہوتے ہیں. یہ مختلف درجے ہیں اور مختلف مقامات ہیں تصوف کے ہاں جو اولیاء اعظام جو ہیں وہ ان کی تشریحات کرتے ہیں. تو جس طرح کی صورت ہوگی، جس طرح کی سٹیٹس ہوگا اسی طرح کا جو ہے وہ درجہ بڑھتا چلا جائے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ حافظ صاحب. ڈاکٹر صاحب قبلہ، ایک روایت کا سہارا لے کر مجھے سوال عرض کرنا ہے تاکہ ناظرین بھی آسانی سے ہماری گفتگو کے تمام جو ہیں وہ مرحلے تدریجاً سمجھتے جائیں. حضرت محبوب الہی قدس سر العزیز بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ماہ شوال میں وہ بابا صاحب کی خدمت میں حاضر تھے. اس مجلس میں بڑے بڑے عظیم لوگ، شیخ جمال الدین ہانسوی، جناب شیخ بدر الدین غزنوی، مولانا بدر الدین اسحاق اور دوسرے بڑے گرامی قدر احباب موجود تھے. بابا صاحب فرمانے لگے کہ جب لوگ کھانا کھائیں تو انہیں چاہیے کہ طاعت کو ثابت کریں، کیونکہ طاعت کے لیے کھانا ہے اور نفسانی خواہشات کے لیے کھانا نہیں چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ صوفیہ کھانے میں بھی اتنے محتاط، ان کی نیت کھانے میں بھی اتنی شاندار، حالانکہ کھانا بنیادی طور پر جسم کی غذا ہے اور ہم تو اسی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور صوفیہ کا طرز عمل جو ہے وہ اتنا الگ کہ بندے کی عقل دنگ رہ جائے. کیا کہیے گا اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اس سوال کی کئی جہتیں ہیں. ایک جہت ہمیشہ پیش نظر رہے کہ صوفیہ زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں، کھانے کے لیے زندہ نہیں رہتے. نہایت خوبصورت. وہ اتنا کھاتے ہیں، وہ بھی اس لیے کھاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ اکبر. اگر یہ سنت نہ ہوتی تو شاید وہ اس سے بھی گریز کرتے. حضرت ابراہیم ابن ادہم، مالک ابن دینار اور اس طرح کی بڑی بڑی شخصیات وہ کہتی ہیں
کاش ہمارا رزق جو ہے وہ کنکریوں میں ہوتا جسے ہم چوس کر جو ہے وہ زندگی گزارتے، اور ہمیں وہ وقت جو ضروریات کے لیے مختلف مقامات پر ہمیں جانا پڑتا ہے صاف ستھرا ہونے کے لیے، شاید وہ وقت بھی بچا کر ہم اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بڑی قیمتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی 2-3 جہاد ضرور ہمارے ناظرین تک پہنچیں، تو مجھے کیونکہ وقفے کے لیے جانا ہے تو انشاءاللہ باقی بات میں انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مکرم ناظرین، ہمارے پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، لیکن فیض فرید جاری ہے اور جاری رہے گا۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے در فرید سے، پروگرام ہے فیض فرید۔ آج اس سلسلے کا دوسرا ایپیسوڈ ہے، دوسرا گفتگو کا عنوان ہمارا صوفیہ کے طرز عمل۔ وقفے میں جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے تھے وہ بات بھی ہم نے مکمل کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے مجھے خوش آمدید کہنا ہے، خیر مقدم کرنا ہے۔ عالم اسلام کے ثناخانوں کی فہرست میں ایک بڑا معتبر نام، داتا کی نگری لاہور سے عالمی شہرت یافتہ ثناخان رسول، ہمارے ادارے ARYQ TV کے اینکر پرسن بھی اور بڑا باوقار چہرہ ARYQ TV کا، جناب الحاج محمد افضل نشاہی۔ السلام علیکم نشاہی صاحب، خیر مقدم آپ کا بابا صاحب کے نگر میں آپ کے عرس کی تقریب میں۔ ڈاکٹر صاحب آپ جہاں سے ہماری بات منقطع ہوئی وہیں سے ارشاد میں عرض کر رہا تھا، صوفیہ زندہ رہنے کے لیے تناول فرماتے ہیں اور کھانے کے لیے زندہ نہیں رہتے۔ بالکل ٹھیک، یہ ایک رویہ ہے، یعنی یہ اپنی فرق۔ بنیادی ضرورت بنیادی جتنی ضرورت ایک پر انسانی ضرورت ہے اس کو بس کرتا جی ہے۔ بلا شبہ ایسے کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور جو ضرورت ہے اس میں بھی وہ ایثار سے کام لیتے ہیں، اللہ اکبر۔ جیسے حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، افطار کا وقت ہوتا، خادم پیش کرتا، اللہ، تو آپ تھوڑا سا لیتے اور باقی تقسیم فرما دیتے، واپس کر دیتے، اور فرماتے خبر نہیں اللہ کی مخلوق کہاں کہاں بھوکی پیاسی سوئی ہوتی، اللہ اکبر۔ یہ لقمہ نظام الدین کے حلق سے اترے تو کیسے اترے؟ اترے؟ ٹھیک ہے، وہ جو ان کا حصہ ہوتا ہے اس حصے میں بھی وہ ایثار سے کام لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلے بھی معمولی کھاتے ہیں، پھر اس حصے سے بھی ایثار سے کام لیتے ہیں۔ اچھا، صحیح۔ دوسرا پہلو، وہ مشتبہ چیزوں سے گریز کرتے ہیں، اللہ اکبر، یعنی مشکوک جتنی بھی مشکوک اشیاء، چیزوں سے۔ بہت قیمتی بات۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت جنید بغدادی کے پاس گئے، اور بھی اس طرح کے بزرگوں کے ہیں، کھانا پیش کیا، کہیں شادی سے آیا تھا، ہائے ہائے ہائے، تو اللہ، وہ کوشش کے باوجود ہاتھ بڑھاتے رہے، ہاتھ نہیں بڑھا، یعنی کھانے تک ہاتھ ہی نہیں ہاتھ ہی نہیں پہنچا، وہ مشتبہ کھانا تھا۔ اللہ، حضرت بابا صاحب، کھانا سامنے رکھا گیا تو آپ نے اسے واپس بھجوا دیا کہ بوئے اسراف نہیں آیا تھا، اللہ، کہ اس سے اسراف کی سمیل آ رہی ہے، ہائے اس لیے کہ وہ جو نمک استعمال کیا گیا تھا وہ خواہش نفس کے لیے استعمال کیا گیا، اللہ اکبر، وہ لذت اندوزی، نمک کی لذت ماشاءاللہ، اندوزی بھی ماشاءاللہ برداشت نہ ڈاکٹر کر صاحب، سکے کیا بات ہے۔ اس سے۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک لقمہ بسا اوقات آدمی کی 30 سال کی عبادت پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تو اکبر صوفیاء جو ہے وہ پہلی بات زندہ رہنے کے لیے سنت کے مطابق تناول کرتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ اور اس میں بھی وہ ایثار سے اثار کم کرتے ہیں، اور دوسرا وہ جو مشتبہ چیزیں ہوتے ہیں ان سے گریز حد کرتے درجہ ہیں، احتیاط کرتے ہیں۔ اور تیسرا جو حلال ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے حلال بھی ضرورت کے مطابق ہمیں صوفیاء سے سبق لینا چاہیے، کھانا چاہیے، اس لیے ضرورت سے زیادہ حلال بھی اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا بہت ہے۔ خوبصورت ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورت۔ ناظرین مکرم، بالکل چھوٹے چھوٹے نکات کی صورت میں اور صوفیاء کے طرز عمل کے حوالوں سے بڑی پائیدار گفتگو کی جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب نے۔ ہمیں پروگرام میں یہاں کلام شامل کرنا ہے، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب الحاج محمد افضل نشاہی، بسم اللہ کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لوگوں کے تو دنیا میں، لوگوں کے تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں، لوگوں کے تو دنیا میں، لوگوں کے تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے، سرکار ہمارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے، سرکار ہمارے
کو یہی کافی ہے. رکھ لینا بھرم میرا محشر میں میرے آقا. رکھ لینا بھرم میرا محشر میں میرے آقا. کچھ بھی ہے میرے آقا, کچھ بھی ہے میرے آقا, نوکر تو تمہارے ہیں, کچھ بھی ہے میرے آقا, نوکر تو تمہارے ہیں, ہم کو یہی کافی ہے. قربان تیری شان پہ حسنین کے نانا, قربان تیری شان پہ حسنین کے نانا. صدقہ تیرے نالین کا, صدقہ تیرے نالین کا, میرے بھی گزارے گئے. صدقہ تیرے نالین کا, میرے بھی گزارے گئے. ہم کو یہی کافی ہے, سرکار ہمارے ہیں, ہم کو یہی کافی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہیے نوشاہی صاحب, اللہ کریم آپ کو مزید خیرات سے نوازیں. ناظرین ایک دفعہ پھر ہمیں بڑھنا ہے گفتگو کی طرف, اپنے عنوان کا احاطہ کرنا ہے, اور جو معین وقت ہے اس پروگرام کا اس کے اندر جتنی گزارشات جو ہیں وہ ہم پیش کر پائے انشاءاللہ ہم اسے اپنی سعادت سمجھتے ہیں. در فرید پر صوفیہ کا طرز عمل گفتگو کا سلسلہ خواجہ سائیں سے آگے بڑھاتے ہیں. صحیح مجھے ایک اور روایت مختصر سی پیش کر کے سوال کی طرف بڑھنا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ والی اجودن نے اپنے ملازموں کے ہاتھ 2 گاؤں کا حکم نامہ اور 22 بوریاں نقد بابا صاحب کی خدمت میں بھیجی. جب انہوں نے وہ مال وغیرہ بابا صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا تو آپ نے فرمایا, میں نے شروع سے اب تک اس قسم کا مال قبول نہیں کیا اور نہ ہی یہ ہمارے خواجگان کا طریقہ ہے, اسے واپس لے جاؤ, اس کے طالب بہت ہیں, ان کے حوالے کر دو. اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ سلطان ناصر الدین نے بھی 4 گاؤں کا حکم نامہ اور نقدی بھیجی تھی, اسے بھی میں نے یہی جواب دیا تھا کہ اسے لے جاؤ اور ان کے طالبوں کے حوالے کر دو, کیونکہ ہم اسے قبول کر کے درویشوں کی صف سے نکل جائیں گے اور پھر ہم اپنے درویشوں کو اور اپنی برادری کو کیا منہ دکھائیں گے. آپ کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ محسن صاحب, یہ جو صوفیہ اکرام ہیں ان کے بھی مدارج ہوتے ہیں. ٹھیک, حضور بابا صاحب تو اعلیٰ درجے پہ فائز تھے, بہت بلند مقام پہ فائز تھے. بے شک بلا شبہ. عام طور پہ ایک ہوتے ہیں طالب الدنیا, ایک ہوتے ہیں طالب العقبہ, واہ, اور ایک ہوتے ہیں طالب المولا. اللہ اکبر. جو طالب المولا ہوتے ہیں وہ نہ طالب الدنیا ہوتے ہیں نہ طالب العقبہ ہوتے ہیں, وہ طالب المولا ہوتے ہیں. حضور بابا صاحب کی یہی شان تھی. صوفیہ کرام کے ہاں اس دنیاوی مال و دولت کی جو اہمیت ہے وہ بالکل کچھ نہیں تھی. دیکھیں, ایک بزرگ کا واقعہ حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں. ارشاد. وہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے پیٹ کی ہوا رک گئی, اللہ, اس کی وجہ سے وہ اسے بڑی تکلیف ہوئی, بہت علاج معالجہ کیا, اس کو کوئی فاقہ نہیں ہوا. بالآخر ایک درویش کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ یہ تکلیف ہے, اس کا کوئی دعا فرمائے. آپ نے فرمایا یہ ٹھیک ہو جائے گا ایک شرط پہ,
کہ یہ شاہی مجھے لکھ کے دے دے، یعنی بادشاہت میرے حوالے کر دو۔ بادشاہت میں اللہ لکھ کے اکبر۔ دے دی۔ اس نے سوچا میں تو مرنے والا ہوں، اگر چلو زندگی بچ جائے تو شاہی کو کیا کروں گا، زندگی تو بچ جائے، اللہ لہٰذا اس نے لکھ کے دے دی۔ جب اس نے لکھ کے دے دی تو آپ نے اس کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا اور اس کی ہوا خارج ہو گئی، اس کو افاقہ ہو گیا۔ تو اس نے کہا جی میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں، یہ شاہیلیں ہیں جو میں نے لکھ کے دے دی ہے، یہ بالکل آپ کے ٹھیک۔ حوالے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ میں صرف تجھے یہ بتانا چاہتا تھا کہ تو جس شاہی پہ ناز کرتا ہے اس کی قیمت کیا ہے، ہائے 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 ایک اللہ بدبودار ہوا اس کی قیمت ہائے ہے۔ ہائے، اس کے بدلے سارا کچھ تو نے لکھ دیا۔ تو صوفیاء کرام کے نزدیک اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں، اہمیت ہی کوئی بالکل بالکل۔ نہیں۔ اسی لیے حضور بابا صاحب نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی، اور حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے جو فرزند تھے حضرت خواجہ محمد بخش عرف نازک کریم، نواب آف بہاولپور چونکہ ان کے مرید تھے تو وہ بڑے بڑے بورے بھر کے سکوں کے آپ کی خدمت میں بھیجتے تھے، برآمدے میں ایک ڈھیر لگ جاتا تھا، اور اس سارا دن چلو مقرر تھے، فلاں کا ایک چلو ہے، فلاں کے 2 چلو ہے، اس کی افراد خانہ کی ہے تقسیم، شام تک ختم ہو جاتا تھا۔ ایک دن آپ نے اس میں سے ایک سکہ اٹھایا، ہاتھ میں لے لیا، بات کرتے رہے، تھوڑا تھوڑا اس کو مسلتے رہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ دیکھا تو اس پہ سیاہی لگ گئی انگلی پہ اور انگوٹھے پہ۔ اللہ آپ نے فرمایا تھوڑی دیر ہاتھ نے اس کے ساتھ پیار کیا ہے، کالا ہو گیا ہے، ہائے اگر ہائے دل اس کے ساتھ پیار کرے گا تو وہ بھی کالا اللہ ہو جائے گا۔ اکبر، اللہ اکبر، تو اللہ یہ اکبر۔ دنیا کی جو اللہ اکبر۔ حیثیت ہے ان صوفیاء کی، یہی وجہ ہے کہ آج بارک اللہ۔ بڑے بڑے دنیا دار اپنا سر اپنی نیاز مندی سے جھکاتے ہیں حضور بابا صاحب کے حضور، بہت شکریہ کہ خالد جنہوں صاحب، نے کیا اتنا بات ہے۔ حافظ صاحب، ایک طرف یہ صورتحال ہے، حضرت خواجہ نازک کریم علیہ الرحمہ نے جو خوبصورت ارشاد نشر کیا اپنی ارادت مندوں کے لیے اور حضور کی امتیوں کے لیے، کہ تھوڑی دیر مال سے پیار کیا، ہاتھ کالا ہو گیا۔ اب جو ساری عمر جو ہے وہ مال سے پیار کرتا رہا، ہاتھ چھوڑ کے پتہ نہیں کیا کیا، دل اور اس کے پورے وجود پہ کیا کیا سیاہیاں لگی۔ یہ تو ایک الگ سبجیکٹ اور حقیقت ہے۔ سوال یہ تھا کہ بابا صاحب نے مال واپس کر دیا، کہا جو طالب ہیں ان کے حوالے کرو۔ آج یہاں اس کے بالکل معکوس عمل ہے۔ تو چاہے یہ ایک مصرع معترضہ ہو کہ بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی۔ ایک طرف بابا صاحب کا طرز عمل اور دوسری طرف یہ طرز عمل ہے کہ آج نذرانوں کے بغیر جو ہے وہ خانقاہی نظام چلتا نظر نہیں آتا، اور یہ معاملہ اتنا عام ہے کہ اس پر لب کشائی کرتے ہوئے بھی بعض اوقات لفظوں کا بڑا بہترین احتیاط سے انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ میں ایک وقفے کی طرف بڑھ جاؤں، تو میں واپسی پہ آپ سے اس کے جواب کا طالب ہوں گا، کیونکہ یہ بہت قیمتی بات ہے اور بہت ذہنوں میں یہ گردش کرتی ہے۔ ناظرین، یہاں ایک مختصر سا وقفہ ہے ہمارے پروگرام میں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ حضور بابا صاحب کا فیض جاری ہے اور جاری رہے گا۔ آئیے حق فرید اور یا فرید کے نعرے کے ساتھ آپ سے رخصت لیں صرف چند لمحوں کے لیے۔ جی ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر در فرید سے خیر مقدم۔ پروگرام ہے فیض فرید، بابا صاحب کے 778ویں عرس مبارک کی پاکیزہ تقریبات کا حصہ ARYQ TV پر۔ ہمارا آج کا گفتگو کا موضوع صوفیہ کا طرز عمل۔ سوال میں جناب حافظ عرفان اللہ سیفی صاحب کی خدمت میں عرض کر چکا، اب میں ان سے جواب کا طالب ہوں۔ جی حافظ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسن بھائی، اصل میں اس کا تعلق نیت کے ساتھ ہے۔ صحیح۔ صوفیہ کے ہاں جو طرز عمل ہے وہ ہے نہ طمع، نہ منع، نہ جمع۔ بہت اچھا فارمولہ ہے۔ وہ طمع نہیں رکھتے، وہ کسی کی جیب پر نظر نہیں رکھتے، بلکہ دل پر نظر رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کوئی دے پیش کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے اس کو قبول کرتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ اور پھر اس کو جمع نہیں کرتے، جمع کر کے اپنی تجوریاں نہیں بھرتے، اپنے بینک بیلنس نہیں بناتے، بلکہ اس کو خلق خدا کی خدمت کے لیے تقسیم کر دیتے ہیں۔ اب اس کے لیے انہوں نے مختلف چیزیں ان کے پیش نظر ہوتی ہیں۔ ایک تو ان کے حلقہ ارادت کے اندر جو فقراء اور مساکین ہوتے ہیں وہ ان کے ان نذرانوں سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ یہ صوفیاء کاملین کی بات عرض کر رہا ہوں۔ دوسرے وہ لوگ جو ان کی خانقاہ کے ساتھ اداروں میں تعلیم یافتہ یا زیر تعلیم ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔
آپ دیکھیں پرانے جتنے بھی ہمارے صوفیہ ان کی خانقاہوں کے ساتھ ادارے تھے، تعلیمی ادارے رہے ہیں، بالکل ٹھیک. اور انہوں نے اپنے درویشوں کو تیار کر کے آگے خلق خدا کی خدمت کے لیے روانہ کیا، اور وہ جو خدمت میں پیش ہوتے تھے نذرانے، وہ ان کی خدمت کے لیے وہ قبول کر لیا کرتے تھے. حافظ صاحب اسے ہم اگر سمجھنا چاہیں آسانی سے تو جو اصحاب صفہ حضور علیہ السلام کی زیر نگرانی سارے تعلیم حاصل کرتے تھے، ان کی خدمت بھی کرتے تھے دیگر صحابہ کرام جو مالی اعتبار سے مضبوط تھے، ہم اس مثال کو اسی طرح اپلائی کر سکتے ہیں. بالکل. آپ دیکھیے کہ ہمارے صوفیہ کے ہاں بہت سارے ایسے صوفیہ کے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ مسکین ان کے پاس آتے ہیں، شادی نہیں ہو رہی تو جہیز کی تیاری کے لیے ان کے پاس آ جاتے ہیں اور وہ عطا کرتے ہیں. دوسری بات جو ہے کہ جو وہ ان کے پاس آتا تھا وہ ان کو اپنے دل کے ساتھ نہیں لگاتے تھے. یہ جس طرح کشتی اور پانی کی مثال دی گئی ہے کہ کشتی پانی کے اوپر تیرتی رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ گیا تو سمجھے بربادی ہو گئی. اللہ کام خراب ہو گیا. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ ان کے ہاں دولت کی ریپیل تھی، لیکن وہ سارے کا سارا فقراء اور مساکین اور طلباء کی تربیت کے لیے استعمال ہوتا تھا. یہاں تک کہ آپ نے اپنے جو جانور تھے ان کو باندھنے کے لیے جو لکڑیاں استعمال ہوتی تھی ان کی جگہ سونے کے وہ تھان لگائے ہوئے تھے، جس کو ہم سونے کا قلعہ سونے کا لگایا ہوا تھا. ایک درویش نے پوچھا حضور اس کی سمجھ نہیں آئی، یہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ در گل است نہ در دل، یہ مٹی کے اندر گاڑا ہوا ہے، یہ میرے دل میں نہیں گڑا، یہ دل میں نہیں گڑا. تو مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں اصل میں وہی نہ تما نہ منع نہ جمع. فقراء کا یہ جو اصول ہے یہ اصل میں آج کے ہمارے جو خانقاہ نشین ہیں ان کو اس پر فوکس کرنا چاہیے اور اس کی بہت زیادہ ضرورت. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ سوال بھی آپ کے مطلب کا ہے اور میں چاہتا ہوں جواب میرے مطلب کا ہے اور ناظرین کے مطلب کا ہے. آپ اس پر بڑی صراحت سے اور ہمیشہ بڑی حکمت سے گفتگو کرتے ہیں، جس طرح حافظ صاحب نے بھی فرمایا نہ تما نہ جمع اور نہ منع، یہ تینوں مدارج تو بیان کر دیے. حالات اتنے بعض اوقات ہمیں پیتھیٹک نظر آتے ہیں کہ جو درد دل رکھنے والے بندے ہیں وہ تو بیچارے اس پر گفتگو کرتے ہوئے بھی ڈرتے بھی ہیں، شرماتے بھی ہیں اور عجیب محسوس کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا حل کیسے ممکن ہو؟ کیسے ہم نکلیں اس سانحے سے، ساری ہماری امت اور خانقاہ نشین کیسے نکلیں؟ یہ بلا شبہ اہم سوال ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے. دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اسوہ کاملہ ہے، ساری قیامت تک کے لیے اس میں سبق موجود ہے. اس کے بعد خلفائے راشدین کی زندگی، حیات مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مبارک زندگی کو اپنی مبارک حیات کا تسلسل قرار دیا ہے، سنت کا تسلسل قرار دیا ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین. ٹھیک ہے. اگر ہم دیکھیں اس سارے منظر نامے میں انہوں نے جو کیا ہے اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے اور وہی تصوف کی بیس ہے. درست. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وصیت فرماتے ہیں کہ جب میرا وصال ہو تو مجھے اسی لباس میں کفن دینا ہے تاکہ نیا کپڑا کسی غریب کے بدن کو ڈھانپ سکے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت عمر کو دیکھ لیں، کہتا آیا ہے تو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے کہ وہ جائز کھانا بھی حرام، جائز کھانا بھی. اللہ اکبر. یہ کیفیات ہیں، ان کیفیات سے ہمیں اس پر نظر بھی کرنی ہوگی اور آگے بھی بڑھنا ہوگا. پھر موجودہ حالات میں میں اس لیے اس طرف لے کر گیا تھا. دیکھیں اصحاب صفہ ہیں، ان کی پریکٹس ہوئی نا. درست. حضرت سلمان فارسی بھی ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں، اور پھر یہی جب بڑی بڑی مسند کے اوپر بیٹھے، حضرت سلمان فارسی کے سامنے مدائن کے جب گورنر ہیں، سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرنے والا وہ خطہ تھا. اللہ اکبر. جہاں سے مال آتا تھا، ٹیکس آتا تھا، سارے خراج آتے تھے. لیکن آپ کے سامنے ایران سے وفد آیا، کھانا کھا رہے ہیں، ایک لقمہ نیچے ہاتھوں سے سلپ ہو گیا، گر گیا. آپ اس کو اٹھانے کے لیے جھکے. آپ کا پرسنل اسسٹنٹ دوڑا ہوا آیا اور کانوں میں سرگوشی کی انداز میں کہا حضرت رہنے دیں، سپر پاور سے آئے ہوئے لوگ ہیں، کیا سمجھیں گے کہ مسلمانوں کو اقتدار مل گیا ہے، ان کی بھوک ختم نہیں ہوئی. اللہ اکبر. حضرت سلمان فارسی نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ. آپ نے فرمایا کہ میں اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، میں دنیا کے ان بے وقوفوں کے لیے اپنے آقا کی سنت کو چھوڑ دوں. اللہ اکبر. اللہ یہ اعتماد تھا. یعنی عام مسلمانہ کے میری کردان اور در شہنشاہی فقیری کرداند عجیب و غریب کیفیت ہے. در فقیری شہنشاہی کرداند کے تھے درویش، لیکن ان کا تصرف جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کے اوپر چلتا تھا.
زبردست. پھر اس کو ہم اگر ریلیٹ کریں، وہ جو نذرانوں کی بات چل رہی تھی، بڑی خوبصورت مثال ہے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت شاہ بلاول قادری کی. ارشاد بڑا ہو. دلچسپ واقعہ ہے. شاہ جہان آیا، اس نے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا، تو آپ نے فرمایا بھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ لے جائیں. اور ایک مرتبہ پہلے اس سے آیا، اس وقت دکن کی طرف فوج محو تھی، تو دعا مانگی، تو کہا دعا کرے، تو آپ نے فرمایا، ایک آدمی نے نذرانہ دیا تو آپ نے فرمایا یہ ہمارے بادشاہ کو دو، یہ ہم سے زیادہ محتاج ہے، اس کا دل نہیں بھرا. تو وہ نذرانہ لے کر آیا اور آپ نے فرمایا ہمیں اس کی ضرورت نہیں، اللہ کی مخلوق پر خرچ کریں. دوسری طرف شاہ بلاول قادری کے پاس گیا تو پیش کیا تو انہوں نے قبول کر لیا. وہ جو حافظ صاحب بات فرما رہے تھے، اسے سمجھ نہ آئی، اس نے سوال کیا، جناب میں ادھر گیا تھا، انہوں نے قبول نہیں کیا، آپ نے بڑی شفقت فرمائی، راز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا شاہ بلاول قادری رحمۃ اللہ علیہ نے میاں میر تجرید و تفرید کے شاہ سوار، اللہ اکبر. انہیں ضرورت ہی نہیں ہے، جو ان کے پاس رہتے ہیں وہ بھی انہی کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، پانی سے وہ گزارا کر لیتے ہیں. ادھر خانقاہ ہے، بستے ہیں، فقیر مسکین مسافر، تو میں نے اس لیے لیا ہے. وہ واپس آیا، شاہ جہان واپس پلٹا اور حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا اور یہی سوال دہرایا باتوں باتوں میں. تو آپ نے فرمایا دیکھیں میری مثال ایک چھوٹے سے تالاب کی طرح ہے، اور چھوٹے سے تالاب میں اگر گندگی آ جائے، غلاظت آ جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے. اللہ. اور دنیا تو غلاظت ہے، اور شاہ بلاول قادری وہ تو بہتا ہوا دریا ہے. ہائے ہائے. بہتے ہوئے دریا میں خس و خاشاک ہے یا خود ہی بہہ غلاظت جاتے ہے، ہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی آپ دیکھیں ہائے. یہ دونوں، یہ حسن نیت پر سلامت ڈیپینڈ کرتا ہے. رہیے اگر ڈاکٹر. ادارے اللہ ہیں، اکبر. خانقاہ ہے، زیر تربیت لوگ ہیں، اگر نذرانے آتے ہیں قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، سنت ہے اصحاب صفہ کی، لیکن تجوریاں نہیں بھرنی چاہیے. لیکن جہاں دوسری تربیت ہے تو وہاں یہ چیزیں قبول کرنے ان کی مقاصد پر صرف ہو جانا ہی ہے، صرف ہونی چاہیے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ناظرین، اس سیگمنٹ میں بالخصوص بڑی پائیدار اور خوبصورت گفتگو جو ہے وہ ہمارے اسکالرز نے پیش کی ہے. میں خواجہ صاحب سے کوشش کرتا ہوں تیزی سے ایک آدھ اور قیمتی موتی میں سمیٹوں. خواجہ صاحب آپ سے ایک دن دوران مجلس کشف و کرامت کے متعلق گفتگو شروع ہو رہی ہے تو حضور بابا صاحب فرمانے لگے کہ کرامت کو ظاہر نہیں کرتے. پھر فرمایا کہ میں اور سعد الدین ہمویہ ایک دفعہ اکٹھے تھے تو انہوں نے فرمایا جس نے اپنی کرامت ظاہر کی اس نے فرض کو ترک کیا، کیونکہ کرامت کو چھپایا جاتا ہے. اب کرامت کو ظاہر کرنا اور چھپانا، اس پہ تو بے شمار روایات ہیں. ظاہر کرنا بھی لوگ بوقت ضرورت ٹھیک سمجھتے ہیں، چھپانا جو ہے ادھر بابا صاحب اس کو فرض کے برابر کہہ رہے ہیں. اب ہم اس کو کیسے سمجھیں؟ جناب حسن صاحب، صوفیہ فرماتے ہیں کہ بزرگان دین کرامت کو اس طرح چھپاتے ہیں جس طرح عورت اپنے گندے کپڑے چھپاتی ہے. اللہ اکبر. اللہ. چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کو ظاہر اس وقت کرتے ہیں جب اس کی اشد ضرورت محسوس ہوتی ہے. جی ٹھیک. حضرت سعد الدین حموی رحمۃ اللہ علیہ کا ہی آپ ذکر فرما رہے تھے، میں ان کے ہی ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ارشاد ہو. حضور محبوب الہی فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ ایک تشت اس کے سامنے رکھ دیا جس میں کچھ سیب تھے، ایک بڑا سیب تھا. بادشاہ نے چیک کرنا چاہتا تھا کہ کچھ یہ ان کا کوئی مقام ہے یا نہیں ہے، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ بڑا سیب مجھے دے دیں تو میں مان جاؤں گا کہ بہت بڑا مقام ہے. اچھا ہے. تو آپ نے وہ بڑا سیب اٹھا لیا، ہاتھ میں رکھ کے ایک واقعہ سنایا. فرمایا ایک مداری تھا، اس کے پاس سے ایک گدھا تھا، وہ اس کی آنکھیں باندھ دیتا تھا. اپنی انگوٹھی پھینک دی اس نے اور گدھے سے کہا کہ جاؤ میری انگوٹھی تلاش کرو. تو وہ ایک ایک کے پاس گدھا جا کے جس کے پاس انگوٹھی تھی وہاں جا کے رک گیا. اس نے کہا میری انگوٹھی تمہارے پاس ہے، دے دو. تو آپ نے انگوٹھی برآمد ہو گئی. آپ نے فرمایا اگر اب میں یہ سیب تمہیں نہ دوں تو کہے گا اسی نے کسی چیز کا علم نہیں، اور اگر دے دوں تو میرا اتنا علم تو گدھوں کے پاس بھی ہوتا ہے، یہ کون سے کمال والی بات ہے. تو یہ حیثیت ہے. سلامت رہیے جناب. کیا خوبصورتی اور آسانی سے بزرگوں کی اس روایت سے آپ نے ہمیں سمجھا دیا. اب پروگرام میں ہمیں کلام شامل کرنا ہے. الحاج محمد افضل نوشاہی داتا کی نگری لاہور سے آج در فرید پر حاضر ہیں. نوشاہی صاحب بسم اللہ کلام پیش کیجئے. بسم اللہ. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں. بسم اللہ. جے تیرا در چھڑ کے غیر دے در جاواں، جے تیرا در چھڑ کے غیر دے در جاواں،
گنج شکر سرکار میں اس دن مر جاواں، گنج شکر سرکار میں اس دن مر جاواں، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ کشتی وچ طوفان دے ڈولے کھاندیے، کشتی وچ طوفان دے ڈولے کھاندیے، نظر کرو سرکار میں ڈوبدی تر جاواں، جے تیرا در چھڑ کے غیر دے در جاواں، جے تیرا در چھڑ کے غیر دے در جاواں، گنج شکر سرکار میں اس دن مر جاواں۔ گنج شکر سرکار جہان کی آنکھیں گا، گنج شکر سرکار جہان کی آنکھیں گا، گنج شکر سرکار جہان کی آنکھیں گا، جے میں خالی جھولی لے کے کر جاواں۔ جی ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم۔ در فرید سے پروگرام فیض فرید میں صوفیاء کا طرز عمل ہمارا موضوع سخن ہے آج کی اس مبارک نشست میں۔ خواجہ سین کی طرف بڑھتے ہیں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھانے کے لیے۔ خواجہ سین، حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کے مقام و مرتبے کو اپنے بھی تسلیم کرتے ہیں، غیر بھی تسلیم کرتے ہیں، اتنا بڑا قد، اتنا بڑا مقام، اور اہل اللہ کی صف میں اتنا بڑا ان کا سارا کردار ہے دین اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے، لیکن ہم شخصیت کی طرف دیکھتے ہیں تو زہد ہی زہد ہے، فقیری ہی فقیری ہے، درویشی ہی درویشی ہے۔ تو آپ بابا صاحب کے اتنا بڑا مقام کے حامل ہونے کے باوجود ان کی شخصیت کے ان پہلوؤں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ حضور بابا صاحب کی جو شخصیت ہے ان میں انہوں نے ایک تو نفس کشی کا عمل کیا، صحیح، نفس کشی کا۔ ایک معروف مقولہ ہے دلی کے بارے میں، سریکی میں ہے، میں عرض کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ عاشقیں بدھیاں کمراں تے دلی ڈھئی کو، اچھا، یہ ایک مقولہ ہے۔ دوسرا آیا، اس نے کہا نہیں نہیں ایسے نہیں ہے، عاشقیں بدھیاں کمراں تے دلی ڈھئی قدم، ہائے ہائے، اگر سچا عاشق ہے تو دلی ڈھئی قدم ہے۔ ایک تیسرا آیا، اس نے کہا نہ ڈھئی کو نہ ڈھئی قدم، ایک قدم نفس امارہ دی گردن تے دوجھا پار۔ اللہ اکبر، تو حضور بابا صاحب نے یہ کام کیا سب سے اللہ پہلے اکبر، اللہ اکبر، کہ نفس امارہ کو انہوں نے مارا، ختم کیا اور اس مقام تک پہنچے۔ حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت نے اسی لیے آپ نے فرمایا کہ نفس و شیطان سے کہو میری تمنا نہ کرے، کیا بات ہے، نفس و شیطان سے کہو میری تمنا نہ کرے، مالک الفقر فرید است سلیمان اپنا۔ ہائے، مالک الفقر جو فرید ہے وہ ہمارا سلیمان ہے، ہمیں کسی کا کوئی خوف نہیں۔ اللہ اکبر، خواجہ سے سلامت رہیے جناب۔ ایک بسم اللہ مکمل کیجئے۔ ایک تو انہوں نے نفس کشی کی، اور پھر ان کی تعلیمات جو ہیں جس طرح آپ نے فرمایا، اس نفس کشی کے مراحل سے گزر کر ان کے جو ارشاد ہوتا تھا وہ اس میں ایک ایک لفظ کے اندر سمندر موجود ہوتا تھا۔ صحیح، اور اس کی جو تعلیمات ہیں اس کے حوالے سے ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، حضور محبوب الہی کو آپ نے کچھ تعلیم فرمائی، اس میں ایک لفظ ایسا تھا جو نحو کے قانون کے خلاف تھا، صحیح، لیکن آپ اسی طرح پڑھتے تھے جس طرح حضور بابا صاحب نے فرمایا، اللہ، اور آپ فرماتے تھے کہ اگر سیب وے بھی آ جائے نا مجھے کہے کہ ایسے پڑھو، میں ایسے نہیں پڑھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے شیخ نے فرمایا۔ اب اس پہ لوگ اعتراض تو کر سکتے ہیں کہ قانون کی بات ہے تو ایسا کیوں ہوا ہے،
میں آپ کو ایک حوالہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گرامر کی روح سے 7 حروف ہیں جو زیر دیتے ہیں. ٹھیک. باؤ تاؤ کاف و لام و واؤ منزو مزخلا رب حاشا من ادافیان الا حتی الا. صحیح. الا جو ہے حرف جر ہے جس سے اسم پہ آ جاتا ہے اس کو زیر دیتا ہے. لیکن قرآن شریف میں ایک جگہ علیہ اللہ ہونا چاہیے وہاں علیہ اللہ ہے. تو کیوں ہے؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا میں پڑھ سکتا ہوں جیسے پڑھوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور حضور نے کیوں پڑھا؟ صلی اللہ وہ علیہ وسلم. جس قبیلے کے اندر حضور تشریف فرما تھے وہ قبیلے والے زیر پڑھتے ہی نہیں تھے. کیا بات حضور نے ان کی رعایت کے لیے. تو یہ حکمتیں ہوتی کیا ہیں. کہنے. ہر جگہ قانون نہیں ہوتا. کوئی نہیں ہوتا. اس طرح بھی ہوتا. بہت خوبصورت بات. حافظ صاحب ایک بڑا شارپ سا مجھے آپ سے جواب چاہیے. سوال بھی بڑا مختصر سا ہے. بابا صاحب سے عقیدت رکھنا بڑی سعادت، بڑی برکت، بڑی رفت رافت رحمت، اس میں کوئی شک و شبہ اور دوسری کوئی رائے بھی نہیں ہے. لیکن اس عقیدت اور سعادت اور صرف نسبت رکھنے سے کیا زیادہ بہتر یہ کام نہیں ہے کہ بابا صاحب کی تعلیمات کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں؟ بالکل بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے. اصل میں اسی چیز کی ہمیں آج ضرورت ہے. ہم اصل میں مصروف ہو گئے ہیں کرامات میں اور عقیدت کے اندر اور لنگر کھانے کے اندر اور حاضری دینے کے اندر. باقی جو اصل میں جو چیزیں تھیں وہ ہم نے بھول. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ بزرگوں کے جو اقوال ہیں اور تعلیمات ہیں ان سے ہمیں جو فیض ملا ہے وہ اس کا منبع اور نچوڑ یہ ہے. وہ فرماتے ہیں کن طالب الاستقامتی لا طالب الکرامہ. اللہ تم اکبر. استقامت کے طلب کرنے والے بننا، کرامت کے طلب کرنے والے نہ بننا. سبحان اللہ. فَإِنَّ نَفْسَكَ مُتَحَرِّكَةٌ بِالْكَرَامَةِ فَإِنَّ رَبَّكَ طَالِبٌ بِالْإِسْتِقَامَةِ. اللہ تیرا نفس تو چاہتا ہے کہ کرامتیں ملیں، لیکن اللہ تجھ سے کرامت نہیں چاہتا، اللہ تجھ سے استقامت چاہتا ہے. واہ واہ. حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے. اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے. خاص طور پر میں گزارش کروں گا وہ لوگ جو حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ عقیدت و محبت رکھتے ہیں، عام طور پر ان کے لیے اور خصوصی ان کے لیے جو خانقاہ نشیں ہیں، درست، جو گدی نشیں ہیں یا کسی بھی خانقاہ سے ان کا تعلق ہے، آستانہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، وہ حضرت بابا رحمۃ اللہ علیہ کی سنت تعلیم کو پورا کریں. سب سے پہلے حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملتان شریف میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں، بیعت ہو جاتی ہے تو دل چاہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ جاؤں. بالکل ٹھیک. تو چلنے لگتے ہیں تو حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ منع فرماتے ہیں. فرمایا نہیں بیٹا، پہلے تعلیم مکمل کرو، کیونکہ جو جاہل ہوتا ہے وہ شیطان کا مسخرہ ہوتا ہے. پہلے تعلیم مکمل. اللہ. تو ہم دیکھتے ہیں بدقسمتی سے کہ یہ ہمارا جو ایک چیز ہے اس میں بہت زیادہ خلا ہے. درست. خاص طور پر ہمارے آستانوں کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں، خانقاہ کے ساتھ، ان کو اپنی تعلیمی معیار کو بہتر بنانا ہے. بالکل اور ٹھیک. پھر دوسری طرف بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو زہد ہے اور آپ کی جو استقامت ہے اور اگلے جو درجے میں پھر وہ بھی نافذ کر پھر اس کی طرف. بالکل صاحب، ٹھیک. ایک بات کی اجازت چاہوں گا. صحیح، آپ کو اجازت کی علامہ اقبال کا آپ ایڈ کیجیے. علامہ اقبال کا ایک شعر صرف اسی انہی کی تائید میں عرض کرتا ہوں. وہ شاید اس کو لپیٹ سمیٹ لے گا اس لفظ. گلائے جفائے وفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، جو میں بت کا دے میں بیاں کروں تو صنم پکارے ہری ہری. اللہ اکبر اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب، اب ماحول یہی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ بات بھی پوچھ ہی لی جائے کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. ماحول تو ہمیں زیادہ تر جگہوں پہ یہ نظر آتا ہے. اب جب روح بلالی کسی عمل سے ختم ہو جاتی ہے تو ہم کیسے یہ ایکسپیکٹ کریں، کیسے توقع رکھیں کہ تبدیلی بھی آ جائے گی، مزاج بھی بدل جائیں گے، انقلاب بھی آ جائیں گے، اور وہ جو بزرگان دین کا ایک خاصہ ہوتا تھا کہ نظر ڈال کر بھی سارے کا سارا قبلہ کعبہ درست کر دیتے تھے، وہ چیزیں تو پھر اس طرح ممکن نہیں ہیں. کیسے چلے یہ کام آگے؟ بڑا چبھنے والا سوال ہے، اور خصوصی طور پر جو لوگ تصوف کے منکر ہیں یا مخالف ہیں یا تصوف سے گریز کرتے ہیں، وہ اکثر یہی سوال اٹھاتے ہیں. میں اس کو بابا صاحب کے ایک فرمان سے ریلیٹ کر کے ہم کوئی متوازن راستہ ہمیں لینے کی ضرورت ہے. ہمارا طریق بھی یہی ہونا چاہیے. طریق بھی یہی ہے. حضرت بابا صاحب فرماتے ہیں سچا جذبہ، جذبوں میں سے سچا جذبہ بسا اوقات دو جہانوں کی عبادت سے بھی افضل ہو جاتا ہے. تو یہاں جو لوگ آتے ہیں اس میں سارے ایسے نہیں ہوتے، بلکہ کئی لوگ صدق کے دل کے ساتھ آتے ہیں، سچے جذبوں کے امین ہوتے ہیں.
بالکل ٹھیک. اور ان کے لیے یہ ڈھارس بندھانے کی جگہ ہیں. صحیح. یہ مزارات، یہ ساری چیزیں، وہ بات بھی ٹھیک ہے. یعنی خانقاہ اور تعلیم، میں اس کا سب سے بڑا حامی ہوں کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں. ٹھیک. خانقاہ تعلیم کے ساتھ جڑی رہے تو وہ خانقاہیں محفوظ رہتی ہیں بدعقیدگی سے. جس خانقاہ سے علم کا ناطہ ٹوٹ گیا اس خانقاہ پر بدعقیدگی کے سائے لہرانے لگے، گہرے ہونے لگے. اور جس علم کا ناطہ خانقاہ سے ٹوٹ گیا وہ علم فتویٰ باز اور فتنہ پرور ثابت ہوا. بالکل ٹھیک. دونوں کا توازن ضروری ہے. ایک یہ بات. دوسرا یہ محسن بھائی، یہ بات بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ خانقاہوں یہ جو رسم ہوتی ہے نا، رسم، اس میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں اور اس میں صدیوں کا تسلسل ہوتا ہے. یہ لنگر ہے، یہ بڑی قیمتی بات ہے. یہ ایک رسم ہے، اللہ اکبر. ہمارے بزرگوں نے جاری کی ہے. 800 سال، ہزار ہزار سال سے یہ جاری ہے. تو اسی طرح سما ہے. یعنی حضرت بابا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور خوبصورت قول ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے مرشد سے استقامت مانگی جب خاص کیفیت میں تھے بابا صاحب، لیکن ساری زندگی میں حسرت کرتا رہا کاش میں سما کی حالت میں موت مانگتا. سما کی حالت میں موت مانگتا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں یہ لذت، یہ کیف، یہ خیر کے چشمے ہیں، یہ جاری رہنے چاہیے. اصلاح کی کوشش بھی جاری رہنی چاہیے. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے. بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب نے نہایت خوبصورتی سے اس ساری بات کو سم اپ کر دی ہے. آئیے کلام شامل کرتے ہیں. الحاج محمد افضل نوشاہی تشریف فرما ہے. اپنے تمام معزز مہمانوں کو شکر گزار. خواجہ سائیں، حافظ صاحب اور ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے، قیمتی موتی ناظرین تک پہنچائے. اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. نوشاہی صاحب، ہم نے در فرید پر ہیں تو بابا فرید کے منگتوں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے ذرا حق فرید یا فرید کے نعرے بلند کرنے ہیں. آپ کی منقبت کی صورت میں ارشاد ہو. منقبت ہے جی. سب ولین کے مہاراج، سب ولین کے مہاراج بابا گنج شکر. سب ولین کے مہاراج بابا گنج شکر. بابا گنج شکر، بابا گنج شکر، بابا گنج شکر. موہ درشن دے دو آج بابا گنج شکر. موہ درشن دے دو آج بابا گنج شکر. تمہارا پیار ہے من میں سمایا، تمہارا پیار ہے من میں سمایا، تمہارا پیار ہے من میں سمایا، تمہارا پیار ہے من میں سمایا. تمہارے جیسا اور نہ پایا، تمہارے جیسا اور نہ پایا، تمہارے جیسا اور نہ پایا. تم ہو موہ سر کے تاج، تم ہو موہ سر کے تاج بابا گنج شکر. تم ہو موہ سر کے تاج بابا گنج شکر. ہم دکھین کی آس بنداؤ، موری نہیا پار لگاؤ. ہم دکھین کی آس بنداؤ، موری نہیا پار لگاؤ. تورے ہاتھ میں ہماری لاج، تورے ہاتھ میں ہماری لاج بابا گنج شکر. تورے ہاتھ میں ہماری لاج بابا گنج شکر. پالن ہار ہے بابا کا در، پالن ہار ہے بابا کا در. فیض ہے تمہارا ہم جیسوں پر، فیض ہے تمہارا ہم جیسوں پر. چلتا ہے تمہارا راج،
چلتا ہے تو میرا راج بابا گنج شکر چلتا ہے تو میرا راج بابا گنج شکر سب ولیان کے مہاراج بابا گنج شکر بابا گنج شکر بابا گنج شکر بابا گنج شکر سب ولیان کے مہاراج بابا گنج شکر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین فیض فرید میں اس پروگرام میں مختصر سا وقفہ اور انشاءاللہ چند لمحوں کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. جی ناظرین آپ کا خیر مقدم. در فرید سے گدایان فرید آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں پروگرام فیض فرید کی وساطت سے. ARYQ پر پروگرام کی یہ اختتامی گھڑیاں ہیں. ہم نارملی اس آخری حصے میں پیغامات کے ذریعے اپنی نشست کو مزین بھی کرتے ہیں اور جو گفتگو اور جو سخن کلامی اس پورے پروگرام میں ہوتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا خلاصہ جو ہے وہ ناظرین کی خدمت میں پیش کر دیں. ہم پیغامات بھی وصول کریں گے لیکن سوالات کے ذریعے. خواجہ صحیح سے ہی میں آگے بڑھاؤں گا سلسلہ. خواجہ صحیح جس طرح سوال ابھی میں نے حافظ صاحب سے عرض کیا اسی کی ایک جہت ڈاکٹر صاحب نے بیان کی کہ نسبت بڑی بات ہے, تعلق بڑی بات ہے, لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ اب نسبت سے بڑھ کر ہم عمل کا رستہ اپنا لیں اور کم از کم اپنی ذات کے لیے کچھ نہ کچھ زیادہ راہ ہم اکٹھا کرنے کے قابل ہو سکیں. اب یہ درجہ آ جانا چاہیے ہمارے اوپر کہ ہم اس طرف پہنچیں. بالکل بجا فرمایا آپ نے. تعلیمات تو بہت ضروری ہے. صحیح. صوفیہ کے ہاں جو ہم نے پڑھا ہے یا سنا ہے ایسے لوگوں سے وہ یہ ہے کہ 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں خانقاہ کے لیے. بہتر. ایک تو مسجد ہو, ایک مدرسہ ہو اور ایک لنگر. کیا کہنے, یہ 3 چیزیں خانقاہ. مسجد, مدرسہ اور لنگر. اور لنگر اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. مدرسے کا مطلب ہے وہاں تعلیم ہوگی اور اگر وہ خانقاہ کا مدرسہ ہے تو اس میں تربیت بھی ہوگی. کیا کہنا ہے, تو تعلیم بھی ہو, تربیت بھی ہو, لنگر کا بھی اہتمام ہو. یہ سب چیزیں, لنگر کا اہتمام بھی ایک تربیت کا حصہ ہے. بالکل ٹھیک. کہ آپ لنگر کو جاری کریں اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. باقی عبادات اگر آپ ریاکاری کے لیے کریں تو قبول نہیں ہے, لیکن لنگر آپ ریاکاری کے لیے کھلائیں پھر بھی قبول ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا پسند ہے. ایک بات یہ ہے کہ خانقاہ نظام پہ بعض لوگ بہت اعتراضات کرتے ہیں, جیسے پہلے اس کی گفتگو ہو بھی چکی ہے, ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات کو, اس کو بنیاد بنا کر لوگ خانقاہ نظام کی لکیر پھیر دیتے ہیں اس پہ. میں کہتا ہوں کہ اس طرح کرنے سے تو کام نہیں چلے گا. بالکل ٹھیک. اگر اس لیے آپ خانقاہوں سے دور ہوتے ہیں کہ یہاں 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں, نقلی لوگ ہوتے ہیں, تو بھئی اگر 2 نمبر ہوگا تو اس کا پہلے 1 تو ہوگا نا, پھر ہی 2 ہوگا. بھائی صاحب کیا زبردست بات کی ہے. یہ تو بالکل مارکیٹنگ سٹائل کی بات ہے کہ کسی برانڈ کا جو نقل اس وقت آتی ہے جب اس کی اصل معروف نقل ہوگی تو اصل ہوگا. 2 نمبر ہو تو 1 نمبر تو ہوگا. تو 1 نمبر سے اور اصل سے آپ انکار نہیں کر سکتے. اللہ. ایک بات یہ, یعنی رجوع 1 نمبر کی طرف کریں. آپ 2 نمبر لوگوں کی مثالیں مت دے کے 1 نمبر والوں کو شرمندہ مت کریں. اب آپ دیکھیں صرف یہی شعبہ نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی ہیں. آپ اشیاء صرف لینے جاتے ہیں وہ بھی آپ کو 2 نمبر ملتی ہیں. آپ میڈیسن لینے جاتے ہیں وہ بھی آپ کو 2 نمبر ملتی ہیں. تو کیا اس وجہ سے کبھی آپ نے اشیاء صرف استعمال کرنا چھوڑ دی؟ بڑی ویلڈ بات ہے. کیا آپ نے کبھی میڈیسن لینا چھوڑ دی ہیں؟ خواجہ صاحب پوری زندگی کے شعبے آپ لے لیں, آپ اس میں آپ پھر ڈھونڈیں گے بہت خوبصورت کون سا سٹور ہے جہاں سے اصلی مال ملتا ہے. یہ ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں اس سٹور کی کون بات. سی وہ دکان ہے جہاں اشیاء صرف اصلی ملتے ہیں, اس کو ڈھونڈو تو آج بھی ہو جو براہیم سائمہ پیدا آگ کر سکتے ہیں انداز گلستان. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے, خواجہ صاحب نے تو آپ کی طرف ریفر کر دی ہے, اس ڈپارٹمنٹل سٹور کا نام بتائیے, اس پروویژنل سٹور کا نام بتائیے, اس تھوک کا جو ایک سودا جہاں سے ملے, محبت, شفقت, رحمت, رافت, تربیت, علم, سخاوت, یہ ساری نعمتیں ایک سٹور سے ملے. ذرا بتائیے نا کس طرف جائے امت. بلا شبہ میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں اگر کوئی دیکھیں نا جسم کا ایک مرض ہے, اگر کوئی بندہ دوائی کا انکار کر دے علاج تو نہیں ہو سکتا اس کا. درست. روح کے مرض ہیں,
اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. اس سے وہ بھی انکار نہیں کرتے جو باقی کاموں کا انکار کرتے. جو باقی کاموں کا علامہ نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں. اللہ اکبر. خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور. ہائے 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 ہائے. کسی کامل کی صحبت میں جانے کی اللہ ضرورت اکبر. ہوگی. اچھا کیا اچھا ہو کہ علامہ کا یہ شعر ایک دفعہ پھر عنایت ہو جائے. ہائے ہائے. خرد کے پاس ہاں. خبر کے سوا کچھ اور نہیں، اللہ اکبر. تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور تک علامے کی معافی چاہتا ہوں کہ نظر بد کو تو تسلیم کر لیتے ہیں، اچھی نظر کو تسلیم نہیں کرتے. بری نظر لگ ارے واہ خواجہ سے. اللہ اکبر. یعنی کہ بری نظر لگتی ہے، اچھی نظر کا کوئی فائدہ نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ڈاکٹر اچھا صاحب. دوسرا میں عرض کرتا ہوں، یہ در حقیقت عشق کے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور تھے آج کی ٹرمنالوجی میں. بالکل صحیح. ایک اجمیر میں کھلا، کیا بات ایک ہے. پاک پتن میں ہائے کھلا، ہائے. ایک بدایوں دلی میں کھلا. اللہ اکبر. پھر اس کی ایکسٹینشنز تھیں. وہ خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، وہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، وہ حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا خواجہ غلام فرید رحمت، یہ ساری کی ساری ایکسٹینشنز ہیں. آج بھی یاد رکھیں، ہم جو بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، جو شخص اللہ کے راستے میں جان دے دے نا، اللہ فرماتے ہیں اسے مردہ گمان بھی نہ کرو وہ زندہ ہے. شہید جسے ہم کہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے شہید جہاد اصغر کرتا ہے، چھوٹا جہاد. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ سے واپس آتے تو صحابہ کہا کرتے تھے ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہیں، یعنی نفس کے جہاد نفس کی جہاد کی طرف. اور قرآن پاک میں والمن خاف مقام ربہ جنتان، جو نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے اسے دو جنتوں کا حقدار ہے. دو جنتوں کا حقدار ہے. اس لیے اللہ. عشق کے جو ڈپارٹمنٹل سٹور کھلے تھے وہ آج بھی کھلے ہوئے ہیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ مزارات سے فیض ملتا ہے، اللہ کے بندے زندہ ہیں، انہوں نے ایک ایک سانس پر پہرا دیا ہے. ایک اور دوسرا آج کے حوالے سے سیر الاولیاء، سیر العارفین، تاریخ مشائخ چشت اور بہار چشت، یہ 4 کتابوں کے میں نے نام لیے ہیں. یہ عقیدت مند ضرور پڑھیں تاکہ ہمیں اپنے اسلاف سے آگاہ. نہایت قیمتی بات ڈاکٹر صاحب، بہت خوشی ہوئی ان خوبصورت کتب کے تعارف کا تذکرہ سن کر. ایک جملے کا پیغام حافظ صاحب میں چاہتا ہوں کہ شارپلی اس کو پوزے میں آپ جو ہے سمندر بند کر دیجئے. میں آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں، اصال ثواب کے لیے خرچ کرتے ہیں. اصال ثواب کا ایک بڑا خوبصورت طریقہ ہے کہ ہم جس بزرگ کو اصال ثواب کرنا چاہتے ہیں ہم اس کی ایک اچھی عادت کو اپنا لیں. کیا اچھی بات. اور وہ اچھی عادت جو ہے ایک سے ہی شروع کرنا. ہاں، ہم کہیں کہ اس بزرگ نے یہ ان کے بے شمار عادات، بالکل صحیح، بے شمار ان کے اوصاف اور خصائل تھے، ان میں سے ایک خصلت، دو تین عادات وہ اپنی عادات کا حصہ بنا لیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں مالک یہ عادت جو میں نے ان سے لی ہے اور ان سے استفادہ کیا ہے اس کا ثواب ان کو پہنچا. یہ ایک اصال ثواب کا بڑا خوبصورت طریقہ ہو. حافظ صاحب بہت قیمتی ویلڈ بات. ناظرین مکرم، پروگرام فیض فرید کی یہ اختتامی گھڑیاں ہیں. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے معزز مہمانوں کا. خواجہ سائیں آپ کا شکریہ، حافظ صاحب آپ کا شکریہ، ڈاکٹر صاحب قبلہ آپ کا، اور جو مناقب کی صورت میں محبتیں آپ نے بانٹی، نشائی صاحب آپ کا شکریہ. میزبان کے طور پر، گدائے فرید کے طور پر، در فرید پر 2-3 اشعار جناب حنیف نازش قادری کے پیش کرتا ہوا میں حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب سے آج میں عرض گزار ہوں گا، کیونکہ بہت خوبصورت لہجے کے خواجہ صاحب جو ہیں وہ لکھنے والے ہیں اور ان کے لکھنے کی ایسی تعریفات ہیں کہ اس وقت میرے پاس وقت کم ہے. ہم ان سے آج خواجہ صاحب سے اس پروگرام کے آخر پر منقبت بابا فرید سنیں گے. 2-4 مصرے میں تیزی سے عرض کرتا ہوں. تیرے در پر جو آ گئے یا فرید، تیرے در پر جو آ گئے یا فرید، اپنی قسمت بنا گئے یا فرید، اپنی قسمت بنا گئے یا فرید. واہ تیرا بہشتی دروازہ، واہ تیرا بہشتی دروازہ، ہم بھی جنت میں آ گئے یا فرید، ہم بھی جنت میں آ گئے یا فرید. تیرے قدموں میں آئے جو سلطان، بن کے تیرے گدا گئے یا فرید. آئے جو تیرا بخت چوکھٹ پر، روشنی میں نہا گئے یا فرید. زندگی میں نہ بھوک پھر دیکھی، تیرا لنگر جو کھا گئے یا فرید. زندگی میں نہ بھوک پھر دیکھی، تیرا لنگر جو کھا گئے یا فرید. وہ زمانے میں سرفراز رہے، سر یہاں جو
جھکا گئے یا فرید. اور مقطع آخری شعر دیکھیے کہ ان بزرگوں سے مجھ کو نسبت ہے, ان بزرگوں سے مجھ کو نسبت ہے جو شکر تجھ سے کھا گئے یا فرید, جو شکر تجھ سے کھا گئے یا فرید, تیرے در پر جو آ گئے یا فرید, اپنی قسمت بنا گئے یا فرید. خواجہ صحیح ارشاد فرمائیے گا بابا صاحب کی منقبت در فرید پر بیٹھ کر. شکریہ, آپ نے مجھے گفتگو کے ساتھ ساتھ منظوم کلام بھی بابا کے حضور پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی. ارشاد ہو. منقبت پیش کرتا ہوں کہ دوزخ کا مجھ کو خوف واہ, نہ کل تھا نہ آج ہے. اچھا ہے. دوزخ کا مجھ کو خوف نہ کل تھا نہ آج ہے. کیوں؟ گنجے شکر کے ہاتھ غلاموں کی لاج ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دوزخ کا مجھ کو خوف نہ کل تھا نہ آج ہے, گنجے گنجے شکر کے ہاتھ غلاموں کی لاج ہے. جنت نثار ہوتی ہے غرق گناہ پر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا کہنے. جنت نثار ہوتی ہے غرق گناہ پر, شاہد تیری عطاؤں پہ سارا سماج ہے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کہنے. سلطان کر رہے ہیں تیرے در کی چاکری. اللہ اکبر. سلطان کر رہے ہیں تیرے در کی چاکری, تو خاندان چشت کا روشن سراج ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو خاندان چشت کا روشن سراج. دیکھا ہے کتب جب سے دیار فرید کو. واہ, دیکھا ہے کتب جب سے دیار فرید کو, جنت سے بے نیاز ہمارا مزاج ہے. جنت سے بے نیاز ہمارا مزاج ہے. ناظرین, فیض فرید کی یہ نشست اپنے اختتام کو پہنچی. اللہ اسے قبول فرمائے, خیرات وافر سب کو نصیب ہو. تو انشاءاللہ 11 بجے کے قریب دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے محفل سما کے ساتھ. فیض فرید کا یہ سلسلہ در فرید پر جاری و ساری.